नवाज शरीफ के अस्पताल में क्या हुआ, जिनीवा में अस्पताल में कौन घुस गया, नवाज शरीफ को वहां किस हालत में देखा, काशिफ अब्बासी साहब के साथ जुल्म हो रहा है। काशिफ अब्बासी साहब ने अपना एक ट्वीट डिलीट कर दिया। तैयारों ने बमबारी की और तैयारों की इस बमबारी में अब तक जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक 23 अफराद शहीद हो गए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब की बहनों का दावा है कि इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। जब वो अपना प्रोग्राम करके आ रहे थे तब गोलियां मारी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नवाज शरीफ के अस्पताल में क्या हुआ, जिनीवा में अस्पताल में कौन घुस गया, नवाज शरीफ को वहां किस हालत में देखा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये मैं आपके सामने तमाम का तमाम रखूंगा। लेकिन उससे पहले काशिफ अब्बासी साहब ने, हमारे सीनियर हैं, दोस्त हैं, बेहतरीन एंकर हैं, और काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो ज़ेर अताब हैं। उन्हें जाहिर है कि इस सिस्टम ने ऑफ एयर किया हुआ है और उनका चैनल भी मजबूर है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि काशिफ अब्बासी साहब के चैनल के दो बड़ों ने ये बताया और एक साहब ने तो मुझे खुद बताया कि काशिफ अब्बासी साहब अपने लिए खुद आवाज़ क्यों नहीं उठाते। ये कुछ दिन पहले जब काशिफ अब्बासी साहब ने महर बुखारी साहिबा वाला वाकया बताया कि बैंक अकाउंट के साथ क्या हुआ है, तब भी मैंने उस वक्त काशिफ अब्बासी साहब से ये बात की थी और इससे पहले भी मैं कर चुका कि हामिद मीर साहब को ऑफ एयर किया गया था। वो प्रेस क्लब में प्रोग्राम करते थे, वो दीगर जगहों पर सड़क पर प्रोग्राम करते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे, अखबार में लिख रहे थे, सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे। और हामिद मीर साहब कभी भी चुप करके बैठ जाएं कि अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है। ये उन्होंने नहीं किया था। काशिफ अब्बासी साहब के साथ जुल्म हो रहा है। काशिफ अब्बासी साहब ने अपना एक ट्वीट डिलीट कर दिया है। ये जो ट्वीट है काशिफ अब्बासी साहब का, ये मैच से मुताल्लिक, जो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ लास्ट नाइट, उस मैच से मुताल्लिक है। और वो जो हारिस रऊफ यूं दिखा रहा था कि जहाज तुम्हारे गिरा दिए और इंडियंस को बता रहा था 6-0 ये बार बार करके, तो काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि जब आप एक लड़ाई हार रहे हो, लेकिन आप एक जंग, पाकिस्तान एक जंग जीत चुका या इंडियंस एक जंग हार चुके, तो फिर ऐसे होता है। ये स्वैग है और ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है 1.5 बिलियन भारतीयों के लिए कि ये हुआ है। काशिफ अब्बासी साहब का ये ट्वीट था। अब मैं, जाहिर है क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग जीत ली, इस पर खुश हूं। लेकिन बात यह कि जो क्रिकेट का मैदान है उसमें मुझे विक्ट्री चाहिए। क्या मेरी जंग के मैदान में विक्ट्री क्रिकेट के मैदान में विक्ट्री का अजाला है? नहीं है। मतलब क्रिकेट के मैदान में विक्ट्री चाहिए, वहां तो आपको अभिषेक शर्मा जैसा नया लड़का, शुभमन गिल जैसा सीनियर, वो चौका छक्का मार के उसी हारिस रऊफ को इधर घुमाते थे, मुंह पे गंदी गालियां देते थे और वो कैमरा दिखा रहा था। और चूंकि आपको छक्का पड़ा, चौका पड़ा, बाकी बॉलर्स को पड़ा, शाहीन शाह अफरीदी को मार के, वो पहला शाहीन शाह अफरीदी को उसने छक्का मारा पहली बॉल पे, और उसके बाद जो उसने कहा वो, मतलब आई लव यू कह दिया उसने। आप अगर वीडियो को देखा है, आपने सबने देखा है, तो उसकी लिप्स से बड़ा क्लियरली रीड किया जा सकता है कि वो क्या कर रहा था शाहीन शाह अफरीदी के साथ। ये हुआ तो बुरा खेली ये टीम। अब अगर उसमें काशिफ अब्बासी साहब ने ये ट्वीट किया कि इंडियंस के लिए वो एम्बैरेसमेंट की बात है, ये हम मुसलसल हार रहे हैं और हम कोई लल्लू पंजू टीम थोड़ी है। मतलब हम अब 7वें नंबर पर हैं, हमने इंडिया को हराया भी है, वो कि कम हराया है, लेकिन हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। हम इस गेम के तो नंबर 1 पर सबसे ज्यादा रहे हैं, सबसे ज्यादा। तो अब हमारे यहां एक मुसल्लत किया गया चेयरमैन पीसीबी है। उस मुसल्लत शुदा चेयरमैन पीसीबी ने अपनी बाकायदा तौर पर एक कैबिनेट बना ली है, उनके साथ वो पीसीबी चला रहा है। टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, जलील करवा के रख दिया, मूत दिया टीम ने। और हम बैठ के जो है, ये भारतीयों के लिए शर्मिंदगी का मकाम है, ये बातें कर रहे हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने ट्वीट किया, उसका डिलीट कर दिया। काशिफ अब्बासी साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। चंद लम्हे रहा वो ट्वीट, और जितना बड़ा काशिफ अब्बासी साहब का ट्विटर अकाउंट है, मैंने फॉर्चुनेटली उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वो मैं आपको दिखा रहा हूं बार बार। लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े, तो लोगों ने कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं। मतलब हम क्रिकेट के मैदान में हार गए, और ये जो हमने किया था, जब हम शुभमन गिल को कहते हैं, बाकियों को कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है,
جو سوریہ کمار یادو پہلگام کی وہاں پہ بات کرتا ہے, جنگ کی وہاں پہ بات کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف, یہ وائلیشن ہے آئی سی سی رولز کی. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیسے ٹھیک ہے؟ لوگوں نے یہ سوالات کیے, کاشف عباسی صاحب نے ڈیلیٹ کر دیا, بالکل ٹھیک ہے. ان کے ٹویٹر پہ اب بھی سب سے اوپر وہ ٹویٹ موجود ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز انصاف مانگ رہے ہیں, اور ججز انصاف مانگ رہے ہیں, ہمارے یہاں ہے یہ صورتحال. تو وہ ٹویٹ اب سب سے اوپر موجود ہے, لیکن انہیں بھی اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا. وکٹری ان دا وار از اے ڈفرنٹ تھنگ. الحمدللہ وہ کرکٹ کے میدان سے بڑی چیز ہے, مگر کرکٹ کے میدان میں جو ہمارا پرائڈ تھا, اور کرکٹ وہ چیز جو پوری قوم کو یونائٹڈ رکھتی ہے, ہم لوگ اپنا نیشنل اسپورٹ ہاکی ہونے کے باوجود بھی کرکٹ سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے تو ایسا لگتا ہے نفرت کروا دی کرکٹ سے بھی, اتنا گندا کھیل رہے ہیں, کوئی رسپیکٹ ہی نہیں, بچے مار رہے ہیں جاہلوں کی طرح, بالکل کلب ٹیم کی طرح ہم لوگ ہار رہے ہیں. تو شرمندگی کا مقام ہے. تو کاشف عباسی صاحب کو اپنا ٹویٹ ایک ڈیلیٹ کرنا پڑا. دوسرا جو خیبر ایجنسی میں ہوا ہے, یہ گزشتہ شب ہوا, وہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ طیاروں نے بمباری کی, اور طیاروں کی اس بمباری میں اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق 23 افراد شہید ہو گئے ہیں. یہ شہری ہیں, میں اس لیے ان کو شہید کہہ رہا ہوں, اس میں خوارج, دہشت گرد, وہاں موجود شرپسند عناصر بھی مارے گئے, وہ جہنم واصل ہوئے. لیکن شہری بھی شہید ہوئے ہیں. ان میں بچوں کی تصاویر ہیں, ایسی تصاویر ہیں کہ بندہ ان کو دکھاتے ہوئے بھی سوچے کہ یہ نہیں دکھا سکتے. اور اس پر جب سیکیورٹی فورسز کا رد عمل آیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں جو شہری ہیں ان کی شہادتیں اس لیے ہوئیں کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بارود موجود تھا. جب دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے تو دہشت گرد نشانہ بنے ہیں, بارود میں دھماکے ہوئے ہیں, اور ان دھماکوں کے نتیجے میں جو مقامی آبادی ہے اس کے گھروں پر وہ گرے ہیں, اور وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں. یہ سیکیورٹی فورسز کا بتانا ہے. جو آزاد ذرائع ہیں ان میں سے بعض نے ٹویٹر پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بعض جو گھر ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج کا نشانہ بنے ہیں. ابھی اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ دور دراز علاقہ ہے, یہاں سے وہ معلومات آنا اس طرح سے ممکن نہیں ہے, اور یہاں پر گراؤنڈ سے جو تصویریں وغیرہ آ رہی ہیں وہ مقامی آبادی کی دی گئی تصاویر اور ان کی جانب سے دی گئی معلومات ہیں, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپریشن ہو رہا ہے. تو اس لیے وہاں سے اس طرح سے انفارمیشن نکل کر آنا کہ صحافی موجود ہوں, جا کے اس کو دیکھ رہے ہوں اور رپورٹنگ کر رہے ہوں, اپنے کیمروں سے اس کی فوٹیجز بنا رہے ہوں, یہ نہیں ہوا ہے. مگر بڑا واقعہ ہے, 23 شہادتیں ہوئی ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں گنڈا پور کو کہ یہ آپریشن رکوایا جائے, پوری طرح سے مزاحمت کریں. اینڈ آئی ڈڈ سے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ یہ روکنا تقریباً ناممکن ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری حکومت, تمام ایم این ایز, ایم پی ایز یہ مزاحمت کریں تو یہ رکوایا جائے. عمران خان صاحب یہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ طاقت کے استعمال سے ان مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. گنڈا پور صاحب آن دا ادر ہینڈ سیدھی بات کرتے ہیں کہ یہ آپریشن نہیں ہے, یہ آئی بی اوز ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, ٹارگٹس ہیں, ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ایسے آپریشن نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس پورے علاقے میں آپریشن کر دیا جائے. بیرسٹر سیف یہ بات کرتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں ان علاقوں کے جو مکین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں آپریشن ہو رہا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی, بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ٹیلی ویژن پروگرامز میں یہ کہہ چکے کہ میں بیرسٹر سیف کی بات پر یقین کرنے سے پہلے اپنے مقامی ایم این اے ایم پی ایف کی بات پر یقین کروں گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں وہ کہتے ہیں آپریشن ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کو روکا جائے. اب وہاں پر جو میجر عدنان کی شہادت ہے, ایف سی کے مرکز پہ حملہ ہے, پولیس مرکز پہ حملہ ہے, بنو میں, لکی مروت میں, اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں یہ حملے ہوئے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل صورتحال ہے. ایک جانب پاکستان تحریک انصاف یہ ثبوت دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہم 2022 سے یہ بتا رہے تھے کہ یہاں دہشت گردوں کی واپسی ہو رہی ہے, تب یہ کہا جاتا تھا نہیں ہو رہی, آپ لوگ بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں, چیزیں کنٹرول میں ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جا چکی تھی. اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دہشت گرد آپ لوگوں نے لا کر آباد کیے ہیں, یہ بات کی جاتی ہے. تو میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا, دوبارہ بھی دکھاؤں کہ
رانا ثناء اللہ کا یہ ٹویٹ موجود کہ پارلیمان نے کل عدم ٹی ٹی پی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، یہ تمام چیزیں عمران خان کی حکومت کے گرانے کے بعد ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف بتاتی ہے کہ کس طرح سے کیا کب ہوا. آن دا ادر ہینڈ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کہتے ہیں نہیں، تم لوگ پہلے سے لا کر آباد کر رہے تھے دہشت گردوں کو. یہ بحث جو ہے، اس بحث کے درمیان میں کیا وہاں پر سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں. اب ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم نے بار بار آپریشن کیے ہیں. مجھے اس فیلڈ میں اگر 23 سال ہو گئے ہیں تو ان 23 سالوں میں نے مسلسل آپریشن ہوتے ہوئے دیکھے. وہ جو مشرف کے دور میں افغانستان میں امریکیوں کے ساتھ ہم گھس گئے تھے اور ہم نے ان کو اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت دی تھی، اس کے بعد تو بہت تیز سلسلہ ہوا. بار بار آپریشن بھی ہوئے ہمارے قبائلی علاقوں میں، ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں. یعنی قبائلی علاقے تو چھوڑیے، اب تو خیر قبائلی علاقے ہیں نہیں، پہلے تھا فاٹا. تو سوات میں، دیگر علاقوں میں، سیٹلڈ ایریاز میں بھی یہ کارروائیاں ہوئیں، مگر وہ مسئلہ اب تک چوں کا توں موجود ہے. تو ایک بیلنس اس میں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے عناصر جو سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں، ان کے مراکز پر حملے کرتے ہیں اور پھر کئی جگہ سڑکوں پر باقاعدہ طور پر حملے کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں مسلسل دھماکے ہوئے ہیں، یہ پنجاب میں ہوئے ہیں، سندھ میں ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی ڈائمنشن ہے، یعنی یہ طالبان عناصر بھی، پھر دیگر عناصر بھی، پھر اس کے بعد بی ایل اے والے بھی، بلوچستان کے عناصر بھی، پھر پاکستان کے بیرونی دشمن بھی، سب مل کر پاکستان کا امن برباد کر رہے ہیں. تو یہ مشکل کام ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کرنے کا ہے. مگر اس وقت جو شہادتیں ہوئی ہیں ان میں 23 کے قریب کم از کم شہری شہید ہوئے ہیں. عورتوں اور بچوں کی تصاویر وہاں سے آ رہی ہیں، تکلیف دہ چیز ہے. اس کے بعد کراچی میں امتیاز میر صاحب کا واقعہ، یہ سینئر صحافی ہیں، میٹرو ون پر اینکر ہیں. اور امتیاز میر صاحب جو ہیں ان کو کراچی میں جب وہ اپنا پروگرام کر کے آ رہے تھے تب گولیاں ماری گئی ہیں. امتیاز میر کے جو بھائی ہیں ان کے ہاتھ پہ گولی لگی، وہ ڈرائیو کر رہے تھے. امتیاز میر صاحب کو 2 گولیاں لگی ہیں اور وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں. جو ان کی تصاویر وغیرہ آئی ہیں ان سے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ امتیاز میر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی بری طرح سے زخمی ہیں، لہو لہان ہم نے ان کو دیکھا ہے. اور امتیاز میر صاحب کی حالت خاصی تشویشناک نظر آ رہی تھی. اللہ ان کو ان کی جان بچائے، وہ جانبر ہوں اور واپس آئیں اسپتال کے اس بستر سے جہاں پر وہ تشویشناک حالت میں بتائے جا رہے ہیں. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ 2 لوگ تھے بائک پر، ایک اپنے لباس سے بائک پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سے ایک خاتون تھی جس نے گولیاں چلائی ہیں، ایک بندہ تھا اس نے گولیاں چلائی ہیں. اور یہ خاتون کسی، یعنی کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے جس نے خاتون جیسا حلیہ اپنایا ہو، لیکن ان کو گولیاں ماری گئی ہیں. سندھ میں صحافیوں پر بہت خوفناک بار بار حملے ہوئے ہیں. ان میں طاقتور سیاسی عناصر موجود رہے ہیں، ان میں دہشت گرد عناصر موجود رہے ہیں، اور صحافی سندھ میں سیدھے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں. یہاں صورتحال بہتر بنانے کی ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے جو اس ذمہ داری کو انجام دینے میں ناکام نظر آئی ہے. اور کئی دفعہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں پر بہت خوفناک الزامات لگے ہیں. پھر مجھے بار بار جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بعض دوست کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے بھائی کے کیس میں تو پولیس نے ایک بندہ مقابلے میں مار دیا، ایک پکڑ لیا، جینون بندہ پکڑا ہوا ہے، اور آپ پولیس پہ تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ون آف انسیڈنٹ الحمدللہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میں مقروض ہوں ان پولیس کے لوگوں کا، ان حکومتی شخصیات کا جنہوں نے میرے کیس میں تعاون کیا. مگر یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ جو حملے ہو رہے ہیں، جو گولیاں ماری جا رہی ہیں، کیا ان کو نظر انداز کر دیا جائے؟ تو ظاہر اس پر بات کرنے کی، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ آواز تو اٹھانی چاہیے. آخری چیز، توشہ خانہ 2 کا معاملہ. توشہ خانہ 2 کا کیس جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں سنا جا رہا ہے، اور آج کے گواہوں میں ایک نیب کے گواہان میں ایک آفیسر ہیں، ان کا بیان ہے. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے، اس کا بیان ہے. اور توشہ خانہ 2 کیس آج یا کل میں جج ارجمن صاحب جو ہیں وہ سماعت مکمل کر لیں گے، اور کل منگل یا بدھ یہ پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کی بہنوں کا دعویٰ ہے
کہ عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. جمعرات کو عمران خان صاحب کا القادر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سننا شروع کیا جائے گا. یہ سچویشن ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. معاملہ کھینچا جا رہا ہے مسلسل, اور سچویشن ان دنوں میں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ جو میں نے آپ سے کہا تھا, اس لیے میں اس کو آخر میں لے کر آیا, میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ. یہ جو صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں, یہ صاحب جو ہیں وہ جنیوا میں میاں نواز شریف صاحب کے سوئٹزرلینڈ میں ہاسپٹل پہنچ گئے. یہ بتا رہے ہیں کہ میری بیک پر آپ کو HUG ہاسپٹل نظر آ رہا ہے. اس HUG ہاسپٹل کی 9ویں منزل پر کمرہ نمبر فلاں کے اندر, اور اس طرح سے اس ونگ یا وارڈ کے اندر میاں نواز شریف صاحب ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے. یہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اندر چلا گیا, میں نے دروازہ کھولا, پرچی بنوائی. انہوں نے پرچی بھی دکھائی, جو میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں, انہوں نے پرچی دکھائی. میں اندر چلا گیا, میں نے جا کر وہاں پر دیکھا میاں نواز شریف صاحب بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, ان کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں, ان کا علاج چل رہا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب بستر پر لیٹے ہوتے, ان کے ساتھ 2 لوگ اور موجود تھے. انہوں نے کہا آپ کون, کیسے آ گئے اندر, چلیں باہر. اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص میاں نواز شریف جرنیلوں کی مدد سے لوگوں پر ظلم ڈھا رہا تھا پاکستان میں. پھر انہوں نے فیلڈ مارشل کے نام پیغام دیا, نواز شریف کے نام پیغام دیا. یہ بات کی کہ پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں پہ نواز شریف کا علاج ہو سکے. یہ انصاف کا پیغام تھا. دیکھیے, پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل شریف خاندان بار بار اقتدار میں آ کر نہیں بنا سکا کہ جہاں پر وہ اپنا علاج کرا سکے. بات ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کے لوگوں پر ظلم ہوا ہے. بات ٹھیک ہے. نواز شریف نے ووٹ کی عزت 2 اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ بیچ دی اور اقتدار حاصل کر لیا. بات ٹھیک ہے. آپ نے فیلڈ مارشل کے نام پیغام دے دیا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ کسی کے ہاسپٹل کے کمرے کے اندر گھس جائیں گے؟ یہ غلط ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور نواز شریف صاحب کے مخالفین جو بڑے مزے سے کرتے ہیں, یہ کر کے دکھا دیا. یہ غلط ہے, یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں, وہ اللہ جنت نصیب کرے, گزر گئیں, چلی گئیں اس دنیا سے, لیکن ہاسپٹل میں وہ بیڈ پر تھیں اور کچھ لوگ گھس گئے تھے کہ دیکھیں کلثوم نواز صاحبہ یہاں پر ہیں, ان کا علاج ہو رہا ہی نہیں ہو رہا, ہم اندر جا کے چیک کریں گے. Who the hell are you چیک کریں گے؟ وہ چلی گئیں اس دنیا سے, آپ لگے ہوتے چیک کریں گے. بعض تو پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا تھا ڈرامہ کر رہی ہے یہ عورت, اور کلثوم نواز صاحبہ دنیا سے چلی گئی تھی. میاں نواز شریف صاحب جب یہاں سے چلے گئے تھے نا, تو میں بھی کہتا ہوں ڈرامہ کر رہے تھے, کیونکہ میاں صاحب لندن 4 سال جا کے بیٹھے یہاں پہ عدالت کو بتا کے کہ میں بیمار ہوں, 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں. اور میاں صاحب کا وہاں پر, یہ تو وہاں کے اخبارات نے, پاکستانی صحافیوں کو چھوڑ دیں, وہاں کے اخبارات نے لکھا تھا کہ کوئی ہاسپٹل وغیرہ نہیں گیا یہ شخص. یہ بات ٹھیک ہے. لیکن میاں صاحب وہ بھی کوئی 73-74 برس کی عمر کے ہیں, جس حصے میں ہیں جو صحت ہے, ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, بیمار ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا یہاں پر بھی گزشتہ کچھ دنوں میں معائنہ ہوا ہے اور ان کو پرابلمز کی تشخیص ہوئی ہے. اور دنیا بھر میں امیر سے امیر لوگ بہتر سے بہتر میڈیکل فیسلٹیز کے باوجود کچھ پرابلمز کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں. یہاں میاں نواز شریف صاحب کسی دوسرے ملک میں کسی پرابلم کے لیے چلے گئے, کسی ہیلتھ ایشو کے لیے چلے گئے, تو یہ ممکن ہے. انہوں نے یہاں وہ فیسلٹیز نہیں کریٹ کی کہ جن کی وجہ سے بہتر ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہمارے یہاں کی. یہ درست ہے. لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب کو اگر کسی پرابلم کا علاج کہیں باہر نظر آ رہا ہے تو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے گا, ٹھیک ہے یہیں پہ علاج کراؤں گا چاہے مر جاؤں؟ تو یہ نہیں ہوتا. اور کسی کے ہاسپٹل میں گھسنا, جا کے کمرے میں گھسنا, اس کی پریویسی کو انویڈ کرنا ضلالت ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا. میاں نواز شریف صاحب کی جو غلط چیز ہے وہ غلط چیز ہے, لیکن ہاسپٹل کے اندر گھس جاؤ جا کے, میں بتاتا ہوں یہ نہیں کیا جا سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.